बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मेरे साथ बराजमान हैं खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। प्रोग्राम में सबसे पहले हम तस्करा करेंगे ये जो जंग मुसल्लत हुई ईरान पे, उसके बाद अब की सूरत हाल क्या है। ज़ाहिर है कि हर रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है और मामलात जैसे पहले होता था कि एक कदम आगे और दो कदम पीछे, तो लगता ही ये है कि एक कदम आगे बढ़ने के बजाय अब कई कदम पीछे ये सिलसिला चला गया है। एज़ ऑफ नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। एज़ ऑफ नाउ जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में ये अमरीकी सदर फरमाते थे और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ये फरमाते थे, जो कि मुस्तक़बिल में सदारती उम्मीदवार भी हैं, वो कहते थे कि जी ये टॉल फ्री होना चाहिए और दुनिया के किसी मुल्क को यहाँ से टॉल हासिल करने का हक़ नहीं होना चाहिए। फिर अमरीकी सदर ने उस पर बयान दिया कि जी 20% हम हासिल करेंगे। फिर अब्बास इराक़ची ने कहा कि देखें जी सही तो कह रहे हैं, हम भी तो यही कहते थे, लेकिन हम 20% से कम चार्ज करेंगे। फिर उस बयान से भी अमरीकी सदर ने बैक ट्रैक किया। तो अब ये है कि हर गुज़रते दिन जब हम बात करते हैं तो बमबारी ईरान पर जारी है। और फिर अब सदर ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं कि महाज़ों को टारगेट किए जाने का इंदिया दिया जा रहा है। जैसे कि कहा जा रहा है कि उनके पुलों को हम निशाना बनाएंगे और बाकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। सो दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये भी पता चला कि एक मिनरल वाटर की एक उनकी फैक्ट्री थी, उसको भी निशाना बनाया गया। इससे हट कर भी जो फ़ौज की छावनियाँ हैं उनको भी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में निशाना बनाया जा रहा है। सिस्तान बलूचिस्तान की साइड पर भी ये टारगेटिंग जारी है। अब ये जो ईरान के हवाले से पॉलिसी है, ये कलाबाजियाँ अमरीकी सदर हस्ब तौफीक हस्ब रवायत इस पर कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये इस बात पर सब मुत्तफिक थे यहाँ पर, और ये कहा जा रहा था कि इस जंग को हज़ीमत उठाने के बाद वो प्लान जो इसराइल की जानिब से अमेरिका को सेल किया गया था, उसके बाद उसमें नाकामी के बाद अब अमेरिका सबक सीख चुका है और उनको फेस सेविंग चाहिए। वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, वो इस जंग को समेटना चाहते हैं। लेकिन MOU के बाद जाहिर है कि उसमें फेस सेविंग तो कोई नहीं मिली। तो सवाल उस वक्त ये उठ रहा था कि क्या फाइनल डील में ऐसा कुछ करेगा अमेरिका कि उसको फेस सेविंग मिल जाए। और 60 दिन का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इस 60 दिन के अंदर मामलात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जंग समेटने के बजाय उसे तूल देने का प्लान किसका है। और इसराइल जिसने पहले ये प्लान बेचा था, अब जो हमले हो रहे हैं उसके अंदर ना वो शरीक है और पसे पर्दा तो ज़ाहिर होगा, लेकिन उसकी सरजमीन से कोई जहाज़ उड़कर, यानी कि इसराइली जहाज़ उड़कर ईरान को टारगेट नहीं कर रहा, और ईरान से उड़ने वाले जो मिसाइल हैं वो इसराइली सरजमीन को निशाना नहीं बना रहे। ये दैट्स अ न्यू। तो इस पर ज़रा हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खावर घुमन साहब, बिफोर मी मूव फॉरवर्ड, क्या हो रहा है, क्या कलाबाजियाँ हैं, लेकिन ये जिस जंग को समेटना था, जिस जंग में ख़ात्मे पे फेस सेविंग चाहिए थी, अब वो जंग मज़ीद तूल पकड़ती जा रही है हर गुज़रते दिन के साथ, और उसके आसार आलमी मार्केट पे, मुआशी मार्केट पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। तेल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त बंद है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें, जितनी भी कोई भी जंग शुरू होती है, वो बड़ी जंग हो या छोटी जंग हो, तो उसके हवाले से एक कंसेंसस सारी दुनिया के स्कॉलर्स के दरमियान ये पाया जाता है कि उसके अनअटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जंग जब शुरू करते हैं एक ख़ास मकसद होता है, लेकिन वो मकसद आपको पूरा हो ना हो, कोई और उसके नतीजे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही हो रहा है। जो है अमेरिका के मकासद थे वो पूरे नहीं हुए, ठीक है, जाहिर है। ईरान जो है, ईरान इस जंग को लेके वो अब उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो उसने हासिल करना वो करना चाह रहा है। वो जाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल करके वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। GCC कंट्रीज़ हैं, वो दरमियान में आए हुए हैं। अब ज़ाहिर जिस तरह आपने बताया, अब दुनिया की 20-25% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो इस रास्ते से गुजरती हैं। ये ममालिक हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो ज़ाहिर इस वक्त रुकी हुई हैं। सो मुझे ये लगता है वो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात आमा के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है, मैड, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सो अब एक ना ये सारे जो फ्रीक हैं वो एक म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में फंसे हुए हैं। अमेरिका हार तस्लीम नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका हार तस्लीम कर ले तो उसका सारा सिक्योरिटी पैराडाइम जो GCC कंट्रीज को प्रोवाइड करता है, दुनिया के अंदर उसकी चौधराहट है, बड़ा मुल्क है, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे ये हार लेके मिड टर्म इलेक्शन में जाए, ये दुनिया के सामने ये माने कि मैं हार गया हूँ। ईरान जो है उसकी एग्जिस्टेंस को जाहिर है खतरा है, उसके सिक्योरिटी के मसाइल हैं क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है। अब वो समझते हैं कि अगर हमने इस मौके को जाने दिया, अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो कल कला को जिस टाइम दिल करेगा मेरे पे हमला हो जाएगा। GCC कंट्रीज हैं वो फंसे हुए हैं कि अगर वो इसमें डैम यू डू डैम यू डाउन,
وہ کہتے ہیں کہ اب جنگ یہ جاری رہے تو پھر بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ آپس میں کوئی معاملات امریکہ اور ایران طے کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو ان کو پسند نہیں ہے تو وہ بھی ان کے نقصان میں ہے. تو مطلب یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ فار سم ٹائم جو میں کہہ رہا ہوں یہ نو وار نو جو ہے پیس کی طرح یہ معاملہ چلتا رہے گا. I believe it's more than that. It's more of a war than a peace. Than peace, to be honest. یہ ایسی بات نہیں ہے. میں تو مطلب بسد احترام اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ جس طریقے سے یعنی جھڑپیں بڑھ رہی ہیں, اسٹرائک زدہ مزید شروع پڑی ہیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ فل سکیل وار کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے. ابھی بھی وار ہی ہے نا, ابھی جھڑپیں نہیں ہیں, یہ وار ہے. اور اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے, تیل کی ٹرانسپورٹ بڑھ چکی ہے, بند ہو چکی ہے, ساتھ ہی ساتھ اب تو انا پھر اس کے اوپر جو ہے کون کس کو کتنا ہرٹ کر سکتا ہے, کون کتنا ہرٹ ہوگا, یہ معاملہ اس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. اللہ کرے جیسے خاور گھمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو پیس نو وار, مطلب جو بھی یہ سچویشن ایون بیٹر ہے, یہ صورتحال اس سے بہتر ہے کیونکہ اگر فل سکیل وار جس طرح کے وہ عزائم سامنے آ رہے ہیں, جو وہ اہداف بتا رہے ہیں کہ ہم ان جگہوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, تو اللہ خیر کرے, پھر تو حالات اچھے نہیں ہوں گے. پھر تو ایران بھی ماضی کی طرح پھر اپنی جو ٹارگٹس ہیں وہ یعنی مڈل ایسٹرن ممالک کی طرف جائے گا معاملہ, اور پھر وہ کتنا نہیں جا تو رہا ہے لیکن کتنا مطلب فل سکیل پہ جا سکتا ہے نا. پھر یہ فلائٹس بھی بند ہو سکتی ہیں, جس طرح ابھی بھی کچھ فلائٹس بند ہیں, وہ تو بیسکلی یمن اور سعودی عرب کی وجہ سے, تو باقی اور فلائٹس بھی بند ہو سکتی ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ دیکھیں نا آپ کی ایویشن انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے, فیول نہیں جا رہا, پھر کرتے کرتے جناب وہ بہت سی جابس جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں, پھر لے آف بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز, تو دنیا میں کرنچ آ جائے گا اکنامک. تو یہ سچویشن اچھی نہیں ہے جی. تو اس میں میرے خیال کے مطابق دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے دونوں فریقین کو, اور ویسے دانش مندی مجھے کسی طرف دکھائی نہیں دیتی. آلرائٹ چوہے صاحب, یور تھاٹس آن دیٹ کہ ایک تو پلان تھا فیس سیونگ کا اور جنگ کو سمیٹنے کا, لیکن جنگ کا طول, یہ بینیفیشری کون ہے اس کا اور پلان کس کا ہے اب, کیونکہ اسرائیل سیمز ٹو بی ناٹ ویزیبل رائٹ ناؤ. نہیں, اسرائیل کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ ہم ایران کا کچھ نہیں چھوڑیں گے, اگر ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو یہ تو وہ. بھائی ابھی میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, اور یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے کس مقصد کے لیے ابھی تک آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ امریکہ جو ہے جن مقاصد کے تحت وہ 28 فروری کی شام حملے شروع کیے انہوں نے, وہ تو آج تک پورے نہیں ہوئے, اور جو اتنی لمبی چوڑی جنگ کے بعد بھی نہیں پورے ہوئے, تو اب کون سا ایسا ان کے پاس گدڑ چنگی آ گئی ہے امریکہ کے پاس کہ وہ اب پورے کر لیں گے. نمبر 2, ایران کو تو پہلے دن سے لڑائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. ایران کو بیل مجھے مار والی بات کی گئی ہے, انہوں نے پھر اپنا مقابلہ کیا ہے. لسے دا کی کم محمد, نس جانا یا رونا, لیکن انہوں نے دونوں نہیں چنے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں لیکن اتنے نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر دکھائیں گے آپ کو, مطلب ہے یعنی ہمیں ختم کر سکے. تو آج تک تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں, تو ان کا پھر دوبارہ یہ پاکستان کو, قطر کو, دوسروں کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا, امریکہ کو اور ایران کو, اور اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا پڑے گا. there is no other way. All right sir, got your point. Meanwhile میجر جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکیورٹی امور, خطے کے امور کے ایکسپرٹ ہیں. جنرل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ گفتگو آپ نے سنی ہوگی, میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کا تذکرہ کیا خاور گھمن صاحب نے, نو پیس نو وار, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکنز کی سائڈ سے, اور ماضی کی مثالیں اس میں موجود ہیں, ایرانینز ان کی فطرت کو جانتے ہیں, یہ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کے ساتھ ساتھ یہ ڈسیپشن اپلائی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم پہلے سن رہے تھے کہ جی ان کے یہ انٹرسیپشن ختم ہو گئے, they were not prepared for that, اور مین وائل یہ جو ٹائم تھا, ظاہر پاکستان کی انٹینٹ اور خواہش اپنی جگہ اور پاکستان کا رول اپنی جگہ, لیکن امریکنز کی سائڈ کی بات کر رہا ہوں کہ they just waited and they مین وائل وہاں پر گلوب ماسٹرز کو لے جا کے ریپلینش بھی کرتے رہے, تیاریاں بھی کرتے رہے, اور اب یہ ہے کہ اس فیز کو آگے بڑھا رہے ہیں, کیونکہ پہلے مرحلے سے تو انہیں کچھ نہیں حاصل ہوا تھا. اور اب جو نیٹو کے سٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں ان کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹرن دیز نیشنز اگینسٹ ایران. اگر ہارموز بند ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بلیم کس کو جائے گا, تو یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا جو یہ تھیوری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. جی اشفاق صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, اور سب کو میرا بہت سلام. دیکھیے ابھی یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے, ویسے تو یہ تھرڈ راؤنڈ ہے اوور آل وار کا,
یہ اس کو یہ جو بائی پروڈکٹ آف وار نکلا ہرمز، یہ اس کی جو پاور پروجیکشن ہے ہرمز سے، اور ہرمز کا جو کنٹرول ہے اسٹریٹجک کنٹرول، اس کی کنٹسٹیشن کے کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے وار سے آبجیکٹیوز حاصل نہیں کیے، وہ تو لارجر آبجیکٹیو امریکہ تو اس لیے حاصل نہیں کر سکا کہ آبجیکٹیو امریکہ کے کلیئر ہی نہیں تھے، کیونکہ وار جو ان کی نہیں تھی. تو انہوں نے جب آپ کو آبجیکٹیوز ہی نہیں پتا کہ ہمارے کیا ہیں، کبھی آپ رجیم چینج، نو رجیم چینج، ہم ان کی ملٹری کیپیٹیشن، ان کی لیڈرشپ کی کیپیٹیشن کرنا چاہتے تھے، رجیم چینج نہیں ہوئی. پھر آپ نے کہا جی کہ ہم ان کا نیوکلیئر کی وہ جو سائٹس تھیں ان کو تباہ کر رہے تھے، وہ کنٹرول کر رہے ہیں، ملٹری تباہ کر دی. تو بار بار آپ نوشن آف وکٹری کرافٹ کرتے رہے کہ ہم یہ حاصل کر چکے، بٹ نو امیرکن objectives in that. اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہمارے سامنے یہ ہے کہ پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس ریجیکٹڈ دس وار. جی بالکل، وہ بالکل انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس وار سے. ان کے جو کینٹ نے استعفے دیے وہ سب انٹیلیجنس ان پٹ یہی تھی کہ there was no threat. اب اس وقت لیوریج جو ہے وہ ایران اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے ہرمز کی، اور اس ہرمز کی لیوریج کے ساتھ ہی وہ اگلے چیس بورڈ پہ جانا چاہتے ہیں ریجن میں. Their objectives were little beyond this war. موجودہ وار سے پیچھے وہ آگے سوچ رہے تھے کہ میں ریجن کے بیچ میں ایک افیکٹو پلیئر کے طور پہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ جڑوں، جو کلیکٹیو بھی اگر ہوا تو اس پہ بھی میری ایک سے ہو، ایک میرا کنٹرول ہو. ہرمز کا کنٹرول ریجن ایران کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا. فار دیٹ میٹر یہ جو ہرمز کا اگر وہ ٹوٹل کنٹرول کی آپ بات کرتے ہیں تو ایون چائنا، رشیا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے ایران کے، اور ریجنل کنٹریز بھی، پلس نیٹو کا بھی آپ نے ذکر کیا. نو بڈی وڈ لائک کہ فری سیز کو، فری روٹس کو چیلنج کیا جائے، ورنہ یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے. تو یہ ہرمز کی کنٹسٹیشن میں ہو رہا ہے، بٹ اٹ از اسپریڈنگ. میں نے آج صبح بھی ٹویٹ کیا کہ یہ اسپریڈ ہو رہا ہے، ریجنل کنٹریز اور زیادہ انگلف کر رہے ہیں، اور ایران از پریپیئرڈ ٹو ٹیک مور پین while involving more players in this war. وہ اس کو اور پھیلائے گا. آپ نے دیکھا یمن میں ایکٹیویٹی ہوئی، سعودی عربیہ کے خلاف، جارڈن تک یہ گئے ہیں. اور نیٹو کے جو سیکٹری ہیں ان کا جو ابھی موجودہ پچھلی نیٹو کی کانفرنس اس میں ایک بیان آیا جس میں انہوں نے یہ ہنٹ دیا ہے کہ اگر ہرمز کے اوپر اگر وہ کو شاید یہ بھی چانسز ہے کہ وہ ملیٹرلی بھی شامل ہو جائے نیٹو واپس انٹو دس وار ٹو کیپ ہرمز اوپن. تو یہ ایک رسک لے رہا ہے ایران اس کو بڑا تو کر رہا ہے وار کو. میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ایشو کے اندر ایران جو آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اب کنٹرول کا اگر معاملہ ہے اور وہ باقی فورسز جو ہیں وہ الاؤ نہیں کرتی اگر ایران کو، تو پھر تو مزید تصادم ہوگا. اور اگر تصادم امریکہ کے علاوہ نیٹو کے ساتھ بھی اس کا ہو جاتا ہے، یا آپ چائنا کی، رشیا کی بات بھی کر رہے ہیں، اگر وہ بھی اس سائڈ پر آ جاتے ہیں تو پھر ایران تو بالکل تنہا رہ جائے گا. اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے یمن کی بات کر رہے ہیں، کیا یعنی یمن بطور پروکسی کے طور پر اس نے سعودی عرب کے اوپر جو حملہ کیا ہے یہ کیا ہے ایران کی پروکسی کے طور پر؟ دیکھیے حسن صاحب، بات اس طرح ہے کہ ہر ملک کے اپنے آبجیکٹیوز اور ریڈ لائنز ہوتی ہیں. جی، اگر ابھی یہ ہرمز زیادہ عرصہ بند رہتی ہے، جو اکنامک پریشر ایران ڈیولپ کر رہا ہے، ابھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ یورپ میں جو ایویشن فیول ہے اس کے سٹاکس آر بینگ چیلنجڈ، وہ مہینے سے کم کے رہ گئے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ نے خود ریسنٹ پاسٹ میں کہا تھا کہ میرے جو اسٹریٹجک ریزرو تھے وہ ڈپلیٹ ہو رہے تھے، اور کنڈیشنز ایسی بن گئی تھی کہ ہمیں ٹاک کرنا پڑ رہی تھی. تو اگر ایران اس طرف لے جانا چاہ رہا ہے تو پھر ان کو اس کی ایران کی جو لیوریج ہے نا، جس کی شیلف لائف کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، یہ جو ہرمز ہے اس کے اوپر the world will come with new plan بنا کے آئیں گے نا. اب وہ ڈپلومیٹک پلان ہوں گے، پولیٹیکل پلان ہوں گے، یا ملٹری پلان ہوں گے، وہ تو کوئی nobody knows کہ وہ کس طریقے سے شامل ہوں گے. کیونکہ ہرمز کو بند کرنا یا ہرمز کو کنٹرول کرنا، as I said earlier، کوئی nobody can afford. No country، even پاکستان جیسا ملک بھی چاہے گا کہ یار یہ فری سیز رہنے چاہیے، یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا. جو آپ نے بات کی باب المندل کی، تو وہاں ڈسٹرپشن تو کر سکتا ہے نا ایران، بٹ اگین ایران کو پھر کاسٹ ہے اس کی. آف کورس جو باب المندل میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی اس کے ریسپانسز سعودی عرب کی طرف سے یا اور ملکوں کی طرف سے جنریٹ ہوگی یمن کے اندر. جن صاحب یہ تو چیز سمجھ آ رہی ہے، جو ایک میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں، مطلب ظاہر ہے کہ عام فہم ہے اس یہ کانفلکٹ کا، اس وقت جو جنگ ہے، قضیہ ہے، جو بھی اس کو نام دینا چاہیں، ایک واضح ونر اور ایک واضح لوزر ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. امریکہ کیا اپنا ہاتھ دھوئے گا، واپس چلا جائے گا، جی ہاں میں نے کوشش کی، میرے سے کچھ نہیں ہوا اور میں اب اس خطے سے، اس ریجن سے نکل رہا ہوں،
اور ایران جو ہے وہ ہارمز کو بھی سنبھالے اور ریجن کے اندر ایک طاقت کے طور پر اپنی ساری فورن پالیسی کو ڈرائیو کرے اور سارے جو جی6 کنٹریز ہیں وہ اس کے تابع ہو جائیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیا اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کانفلکٹ جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چلے گا, یہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے, یہ پھنس گیا ہے معاملہ, یہ 60 دن 4 مہینے کوئی اس طرح نہیں لگیں گے, یہ معاملہ کافی آگے چلے گا. جس طرح میں نے کہا نا کہ نو وار نو پیس, یہ جو بات ہو رہی ہے انٹرنیشنلی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ کانفلکٹ کیا شکل اختیار کر رہا ہے؟ دیکھیں گھمن صاحب, اس میں ونر بھی ہے اور لوزرز بھی ہیں. اس پورے کانفلکٹ کا ونر ہے اسرائیل جو اب سچویشن ہے, اور اس کے لوزرز ہیں امریکہ اور ایران اور ریجن. لوزرز, یہ ٹیگ ٹیم میچ ہو رہا ہے, دس از ناٹ ٹو ریسلرز. یہ ٹیگ ٹیم میں کچھ لوگ رنگ کے باہر ہیں, کچھ اندر اترے ہوئے ہیں, کچھ تیاری کر رہے ہیں. تو جب یہ انگلف کرے گا تو there will be many losers. ونر اسرائیل اس لیے ہے کہ اس کو ایکسپینسیو ڈیزائنز کے لیے, چاہے وہ ایران کی تباہی کر کے یہاں سے نکلے, ٹوٹل وار جیت کے جائیں, یا اس ریجن کے اندر کیاس چھوڑ کے چلے جائیں اور کنٹسٹیشن شروع ہو جائے عرب ورلڈ اور جی سی سی اور ایران کی, اور لمبے عرصے کے لیے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ایگری, نو وار نو پیس, اور کنٹسٹیشن میں چلے جائیں, تو پھر بھی جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں جوئش زائنزم کے وہ پورے ہوتے ہیں. وہ اپنا لیبنان کو کوئی نہیں پوچھے گا آج کدھر ہے غازہ, اس وار کی وجہ سے مجھے بتایا نا کدھر ہے بورڈ آف پیس, کدھر غازہ ہے. لیبنان لنک ہوا ٹاکس کے بیچ میں, تو لیبنان وہ اپنا پرسو کرتا رہتا ہے. تو اور امریکہ اس لیے لوزر ہوگا کہ امریکہ کا جو ایک ہیجمنی یا ایک جو ہیوبرس پاور پروجیکشن وہ کرتا تھا ایز یونیلیٹرل پاور, وہ ایروڈ ہوئی ہے, وہ چیلنج ہوئی ہے. اس کے اندر پولیٹیکل کاسٹ امریکہ کو بھی پے کرنی پڑ رہی ہے. نیتن یاہو کو تو اس وار کی وجہ سے واپس پولیٹیکل اس کو ری گین کر رہا ہے نا, وہ جو لاسٹ پوزیشن تھی. تو آئی تھنک ود آل مائی ریسپیکٹ, ایران تھوڑا سا آئسولیٹ کرتا اپنے دونوں اینیمیز کو. اچھا بھلا آئسولیٹ ہو رہا تھا اپنا اسرائیل. آپ کچھ عرصے کے لیے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اینیمیٹی بھول جائیں, آپ ریونج بھول جائیں. ریونج کے اوپر اور ناٹ فار گیٹنگ دی سیکریفائس جو ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے. یو کین لیو دس ٹو سم ادر ڈے. اس وقت آپ کو کنڈیشن جو کریٹ ہوئی اور آپ کو ریویو کیے بغیر اس ریجن میں اپنی پالیسی کے, آپ یو کانٹ ڈکٹیٹ یور پالیسی. آپ کو ریجن کے اندر نئی پالیسی کے ساتھ جانا ہوگا تاکہ یو آر ایکسیپٹیبل پلیئر. اس وقت تو وار میں میڈیشن میں دیکھیں قطر بھی کام کر رہا تھا, عمان بھی کر رہا تھا, لیکن اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں, ریجن کے اندر بھی نفرتیں بڑھ رہی ہیں, which is not good for the people of Iran. پھر تو پروٹریکٹڈ انوائرمنٹ لانگ ٹائم کے لیے جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آگے اس کے کتنا فروٹفل ہو سکتا ہے فار ایرانیئنز, اور اس کا اسکوپ کیا ہے. چوہی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں پلیز اس میں؟ نہیں تو جنرل زاہد عوان تو ماشاءاللہ بہت ہمارے ہیرو ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے واپس آئے ہوئے ہیں, تو ہیٹس آف ٹو ہیم. ہیونگ سیڈ دس, لیکن اس کا حل یہی ہے کہ روس, چین, امریکہ اور ایران جو ہے ایک میز پر بیٹھیں, اور اس کا یعنی ہرمز کا کیا کرنا ہے, ریجن کا کیا کرنا ہے, ایران کے مطالبوں کا کیا کرنا ہے, امریکہ کے کنسرنز کا کیا کرنا ہے. اسرائیل کو تو کسی قسم کی رعایت دینا اسی طرح ہی ہے جیسے یعنی چور ڈاکو کے ہاتھ میں آپ اسلحہ اور خنجر پکڑا دیں کہ جاؤ لوگوں کو ذبح کرو. اس نے جو ابھی تک کا اس کا رویہ, آج تک اسرائیل نے کسی بھی معاملے پر کوئی بھی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہ ریجنل پیس کے حوالے سے نہ انٹرنیشنل سچویشن کے حوالے سے, وہ تو مسلم دشمنی پر تلا ہوا ہے, اور یہی ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. آج تک یورپ اور امریکہ اس کے پیچھے کھڑے تھے, اب سب کی آنکھیں کھول رہی ہیں, بٹ اٹ از آلریڈی ٹو لٹل ٹو لیٹ. جی جین صاحب, یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ جی بالکل, دیکھیے آج نہیں تو کل 6 months ڈاؤن دا لائن, 1 year ڈاؤن دا لائن, آپ جتنی بھی وار فائٹنگ کرتے رہے آپ کو ایک ٹیبل پہ آنا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی یہ کال ہے ایرانین سوسائٹی کی, ٹو بی ویری آنیسٹ دونوں طرف اتنے کمپلیکس سسٹم ہے کہ اس وقت اینالائز کرنا کہ وٹ ڈز دے وانٹ. تو ایران کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز, ایران کے آئیڈیولوجیکل آبجیکٹیوز تھوڑا سا ہمیں ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. اس وقت کنٹرول کا پرابلم ہے ایران کے اندر, ڈیسیژن میکنگ کے ایشوز ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. دا اونلی آف ریمپ کارڈ پہلے بھی پاکستان تھا, آج بھی آف ریمپ کا پرووائڈ کرنے کے لیے پاکستان اویلیبل ہے. کتنے عرصے کے لیے اویلیبل ہوگا, سعودی عربیہ کی کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, یہ کارڈ کیسے بیہیو کرے گا آگے, دس از ٹو بی کالڈ.
دیکھیں ہر ملک اپنی کیپیبلٹی دیکھ کر اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتا ہے. ایران میں تھوڑی سی چونکہ کمپلیکس سسٹم آف ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بڑا مشکل کر دیتا ہے اینالائز کرنا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جتنی یہ وار آگے بڑھے گی جتنے زیادہ کنٹریز اس کے بیچ میں آئیں گے ایران کا اور اس ریجن کا زیادہ نقصان ہوگا. لیکن جنرل صاحب دیکھیں جو بظاہر ہمیں چیز نظر آ رہی ہے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا, ایران کی ساری لیڈرشپ کو جو ہے ڈی کیپیٹیٹ کر دیا گیا. ایران سمجھتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کو اس کی ایگزسٹنس کو تھریٹ ہے. اگر اس نے ہارمز کے اوپر ذرا سا کنٹرول لوز کیا تو وہ یہ جو ایک لیوریج ہے یہ بھی اس کے پاس سے ختم ہو جائے گا. ساتھ میں ایران یہ بھی سمجھتا ہے کہ جس طرح یو اے ایک علیحدہ سے پائپ لائن بنا رہا ہے, سعودی عربیہ ایک آلٹرنیٹ روٹ کے اوپر کام کر رہا ہے, سو اگلے سال 2 سال 3 سال کے دوران اسٹریٹ آف ہارمز کی جو افیکٹونیس ہے ایز اے اسٹریٹجک پوائنٹ وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا. تو یہ ایک بڑا اس ٹائم ایک سینسٹیو ایشو ہے فار دا ایرانین جو کرنٹ رجیم ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم وہ دے سکتے ہیں امریکنز کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ بیٹھیں اور ان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس کا حل ہو سکے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا اور 100% درست فرمایا کہ اسرائیل کو تو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا. جب دل کرے گا اسرائیل پھر ایران کے اوپر حملہ کر دے گا. تو گارنٹی سیکیورٹی کی ایگزسٹنس کی جو ہے جو ایران وہ مانگ رہا ہے وہ کون دے گا؟ دیکھیے گھمن صاحب ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایران از سگنیٹری ٹو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک کنکلوژن پہ تو پہنچ گئے تھے کہ یہ چیزیں اگر اچیو ہو جائیں اس کا میکنزم ہی ڈسکس ہو رہا تھا. جی اس لیے ہاٹ لائن بنائی جا رہی تھی. یہ کنٹسٹیشن شروع ہوئی ہے. امریکہ نے بھی اس میں غلط کوشش کی کہ اس نے جو شپ گزارنے کی کوشش کی عمانی واٹر کی طرف, لیکن ایران کو ان کے بلف کو کال کرنا چاہیے تھا. وہ جو ہاٹ لائن اسٹیبلش ہوئی تھی, وارننگ, یہ 2-4 چیزیں, اس کو پہلے موقع دینا چاہیے انسٹیڈ آف ڈائریکٹلی ٹیکنگ آن دی شپ اس طرح کا. تو وہ ان کا بلف کال ہو جاتا. آج دنیا جو ہے وہ ایران کے بارے میں نیگیٹو ویو کی طرف جا رہی ہے. میں اور آپ جتنی مرضی ایموشنل ڈیبیٹ کر لیں, اوور آل تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے ایران کے بارے میں. ٹھیک ہے ان کی کیپیٹیشن ہوئی, ان کا غم جو سینٹیمنٹ تھا جنازے کے اوپر وہ وی انڈرسٹینڈ کہ وہاں سے آئی آر جی یا جو ہائر لائنرز ہیں وہ اسپرٹ ڈرائیو کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ. ہم تو ایک بیلنسڈ انالیسس کر رہے ہیں کہ کیا نقصان ہوگا آگے اس کا جا کے. ایران کی یہ جو کنٹسٹیشن ہے اس وقت تو یہ کنٹسٹیشن ہو رہی ہے ہرمز کی, اس کو کون کنٹرول کرے گا. تو اس کو مینجمنٹ والے موڈ میں جائیں آپ. اپنے ڈیپ کیپیٹیشن پلان یہ نہیں کہتا کہ آپ بھول جائیں. کل اسرائیل آپ کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو پریپیئر فار دیٹ بگ وار جو آپ کی ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہو, لیکن پھر ایسا ماحول ہو کہ آپ کی نیبرنگ کنٹریز, آپ کی بردرلی اسلامک کنٹریز, دے ڈونٹ الاؤ اسرائیل ٹو یوز دیئر ایئر اسپیس. اسرائیل ڈائریکٹ تو نہیں کرتا نا, ایئر اسپیس وائلیٹ کر کے اس کو اٹیک کرتا ہے. آپ وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا, آپ ڈرا کے انٹیمیڈیشن کوریجن یا مار کے نا ان ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے بی پارٹ آف دی سیکورٹی آرکیٹیکچر. گیم کے اندر رہ کے آپ کھیلیں گے, گیم کے باہر رہ کے آپ کھیل نہیں سکتے. جنرل صاحب ایک چیز یہ ذرا سمجھا دیجئے گا کہ اب یہ جو سچویشن بن رہی ہے, ایک تو خاور صاحب نے بھی کہا کہ جی ممکنہ طور پر مستقبل میں جا کے ہو سکتا ہے کہ یہ جو پائپ لائنز ہیں جیسے سعودیہ کی بات کی یا پھر ابوظہبی کی بات کی, وہ بنا تو رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ اس کو یوز کر رہے ہیں ایک پریشر ریلیف والو کے طور پر کہ جی وہاں سے پریشر بنا تو چلو کر دیا, لیکن 20 ملین بیرل اگر اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے اس کو ایک دم ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. بٹ اوور ٹائم ظاہر ہے کہ وہ مزید روٹس بنا سکتے ہیں. ایک چیز مجھے یہ سمجھائیں کہ اب اس معاملے پہ ایک تو ایران کا رسپانس, کیا اس کی ڈیپلی کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی جہاز گزرتے تھے, ایون امریکن شپس آتے تھے, تو ہم یہ کہتے تھے کہ جی وارننگ شاٹس فائر کیے, ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کیا. اس دفعہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنے کی کیا وجہ, کیا ان کے ذہن میں کوئی ڈسیپشن کا کوئی ایلیمنٹ تھا کہ یہ ہمیں ڈیسیو کریں یا کچھ اس طرح؟ نمبر 1. نمبر 2, اسرائیل کی خاموشی. بیانات تو آ رہے ہیں لیکن اس جنگ میں جتنے حملے ہو رہے ہیں پچھلے 5 دنوں سے اس میں اسرائیل شامل نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے یا اسرائیل کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ اور ایران بھی تو اسٹرائک نہیں کر رہا نا اسرائیل کے اوپر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, وائس ورسا. دیکھیے اشفاق صاحب ویری سمپل, اس کا تو مقصد حل ہو رہا ہے نا. امریکنز اٹیک کر رہے ہیں, امریکنز نے بلاکیٹ کر دیا. جو ایرانین رسپانس ہے وہ ہاریزنٹل ایکسپینشن کے ساتھ ریجن کے اندر ہی جا رہا ہے. وہ کبھی بحرین کو مارتے ہیں, کبھی کویت کو مارتے ہیں, کبھی قطر, عمان, اور ملک جو ہے وہ جیسے ابھی قطر نے کہہ دی میں نے میڈیشن نہیں کروانی ہے, ابھی آئی ایم آؤٹ آف اٹ. سعودی عربیہ نے وہاں پہ یمن کو آپ رسپانسز ان کو جنریٹ کرنے پڑ جائیں گے. تو یہ کنٹسٹیشن آپس میں شروع ہو جائے گی.
اور ان کو ایران کا ڈر بھی ان ریجنز میں اسرائیل کو لایا اس کمرے میں ہاتھی کو اس لیے لایا گیا تھا کہ اس کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ یہ ملک ایران کے ڈر سے مل جائے اور ابراہیم ایکارڈ پولیٹیکل فارم پہ آگے بڑھے. تو اس کے تو وہ ڈیزائن باہر بیٹھ کے پورے ہو رہے ہیں, اس کو ڈائریکٹ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ وہ رسپانسز جائیں گے. اگر اسرائیل کے اوپر بھی کچھ میزائل جاتے ہیں تو اسرائیل کی پولیٹیکل پریشر بھی بڑھے گا لوگوں کا کہ یار پھر آپ اور ہمارے اوپر آپ نے تھوپ دی ہے. اینڈ سیکنڈلی پھر حزب اللہ وغیرہ ایکٹیویٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہو جائیں گے. تو اپنے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اپنے پولیٹیکل مقاصد اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے, اس کے لیے تو ون ون ہے. تیر سے کئی شکار کر رہے ہیں اسرائیل, جن صاحب کہہ رہے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ان کی جو ایک جو پلاننگ رہی ہے جینوسائیڈ کی, تو دے آلویز بات یہی ہے کہ دیکھیں ٹیک اوے میرا تو کم از کم یہ ہے کہ جنرل صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنے یعنی دشمن مزید بنا رہا ہے, آئسولیٹ ہو رہا ہے. ایران کو دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے, اور پچھلے 3 دنوں سے میں یہی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, ایسے پہلے 5 جو ہیں ایم او یو کے وہ وائلیٹ کون کر رہا ہے؟ ہاں بٹ ہیونگ سیڈ دس لائک چودھری صاحب سے نہیں, اس میں بات ہوتی ہے کہ وہ سارے جب آپ پہلے وارننگ شاٹس فائر کر رہے تھے تو آپ کو بعد میں بھی خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہاں پر آپ نے ڈائریکٹ کیا, یہ کمرشل ویسلز تھے. اور آپ کو جو ہم یہاں پر خاور گمن صاحب بیٹھ کے کیا ڈسکشنز کرتے تھے کہ جی ہمارے انرجی کے روٹس کھلیں گے, ایران کا گیٹ وے ہوگا ٹورڈ سینٹرل ایشیا, یہاں سے چائنا کے ساتھ روٹ بنے گا, ہمارے لیے بہتری ہوگی, آگے جو ہے وہ ٹریڈ کا کیا وہ اسکوپ ہوگا, ایران کے لیے کتنا فائدہ ہوگا. میں آپ کی باتیں ساری کون کوئی جنگ کی حمایت کرنا چاہتا ہے, کون چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر جنگ آئے. میں آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو انیشیل سارے 5 پوائنٹ ہی فرض کریں, 5 کے 5 پوائنٹ کی وائلیشن سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ میں آپ سے اسرائیلیز نے, امریکنز نے کی, انکلوڈنگ دا پوائنٹ نمبر 5 جو کہ جی ارینجمنٹس ایرانیوں نے کر دیٹس اپ فار دی ڈیبیٹ. یہ دیٹس اپ فار دی ڈیبیٹ دیٹس ناٹ اپ فار دی ڈیبیٹ. اس پہ اپنی رائے ہے. میں بیسٹ ایفرٹس کے ساتھ یہاں سے راستے کو گزارنے کو. جی جن صاحب دیکھیں, گمن صاحب کی بات سے یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن there are ways and means to mount the response. ایسے ہی ہے, آپ ان کو بلف کال کرنے دیتے, آپ بتاتے کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, دنیا کو دیکھنے دیتے, آج دنیا آپ کو آئسولیٹ نہ کرتی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. آج نیٹو اس وار کو پہلے 60 ڈیز میں دیکھیں کہ اس 60 ڈیز کو آپ ڈپلومیٹیکلی فینیس کے ساتھ مینیج جن صاحب 2015 کا جے سی پی او ہوا, ساری دنیا اس کے اندر گارنٹر تھی, یو این جی سی کے اندر بھی جا کے پیش ہوا, لیکن اس کے بعد جب ان کا دل کیا انہوں نے توڑ دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے ایم او یو کے اوپر امریکن تھوڑا عمل کر دیتے. میں یہ عرض کروں یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایرانیز کو تھوڑا تحمل سے کام کرنا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو کنسرنز اتنے وہ سرٹن ہے کہ وہ اب اس کو رسک نہیں لے سکتے. دس واٹ دے جو بیسیکلی آخری رسومات تھی اس میں جو لوگوں کا ایک پریشر بنا, لوگوں کی ایک رائے آئی, اس سے پھر ایران نے کہا جی کہ آئی آر جی سی نے بھی کہا کہ بھائی ہماری تو عوام یہ چاہتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں. جی بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اب ذرا تذکرہ کریں گے کہ تحریک انصاف اب ذرا یہ سوچنے کے لیے بیٹھ گئی ہے کہ ان کی پالیسی آگے کیا ہونی چاہیے, اور اس مقصد کے لیے تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما ہیں یعنی کہ جو جیل سے باہر ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. تو پھر اب یہ سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے کہ بانی سے ملاقات تک پارٹی کون چلائے گا؟ کیا گھر والے چلائیں گے یا پارٹی کے رہنما چلائیں گے؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے تھے کہ علیمہ خان بھی کافی متحرک دکھائی دے رہی تھیں. تو پھر کیسے چلانی ہے تحریک, اس کے اوپر اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں. تو تحریک انصاف مخمصے کا شکار ہے. تو جناب عبدالقادر صاحب ہمیں جوائن کریں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے قادر کو لے لیتے ہیں. جی قادر بتائیے گا کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, کیا اب تک طے پایا ہے؟ کب شروع ہوا تھا ویسے یہ اجلاس, کون کون اس میں شریک ہے, یہ بھی بیان کر دیجیے گا. دیکھیے اب تقریباً 4 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. 2 بجے سے یہ اجلاس شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق 1 پوائنٹ ایجنڈا اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا رہے. زیادہ تر فوکس اس بات پہ ہے کہ 5 اگست کے لیے تحریک انصاف اپنا کیا لائحہ عمل پیش کرے, کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے تو ایک حکمت عملی اناؤنس کی گئی کہ جناب ہم جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں اور 5 اگست کو ایک جلسہ کیا جائے گا یا 1 دن کا ایونٹ کیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایونٹ 1 دن کا نہیں ہونا چاہیے, اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور یہ لمبا چلے. اب اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر ورکرز کا اور فیملی کا پریشر ضرور ہے کہ 5 اگست کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل گئے ہوئے.
تو اب کرنا کیا ہے. تو یہ جو فورم اس ٹائم جس کا اجلاس جاری ہے اس میں ان سے تو براہ راست مشاورت نہیں ہوگی. ہاں پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی کے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنی اپنی ان پٹ دیں گے اینڈ دین پھر جو لیڈرشپ کا لیول ہے وہ ضرور اچھا آپ کو کیا لگتا ہے عبدالقادر صاحب کہ جو 5 اگست سے متعلق یہ ایک روزہ اوپن ایئر پولیٹیکل تھیٹر ہوگا یا پھر یہ آگے لمبا چلے گا تھیٹر, یعنی 5 اگست کے بعد بھی اس کی مختلف ایک ساتھ آئیں گی, اور پھر اس جو اوپن ایئر پولیٹیکل تھیٹر ہوگا اس کے اندر آسکر وننگ پرفارمنس کس کی ہوگی, کیونکہ زیادہ اچھی ایکٹنگ تو یا تو کرتے ہیں شفیع جان صاحب یا اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں علیمہ خانم, ان دونوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کیا یہ دونوں اس اوپن ایئر پولیٹیکل تھیٹر کے اندر شریک ہوں گے یا خالی جو گور صاحب اور جو سلمان اکرم رایا صاحب ہیں, یہ تو بڑی ایک ناقص قسم کی ان کی ایکٹنگ ہوتی ہے جو کوئی بھی پذیرائی نہیں ملتی ان کو. دیکھیے علیمہ خانم کی جانب سے بار بار جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پارٹی سے کہ اس کو بڑھایا جائے, اس کو آگے لے کے چلا جائے, اس کا ڈیفینیٹلی پارٹی اس ٹائم پریشر فیل کر رہی ہے کیونکہ ورکرز جو ہیں وہ علیمہ خان کی رائے کو زیادہ سن رہے ہیں اس ٹائم. جو امیدیں ان کو سہیل آفریدی سے تھیں اس معاملے میں ورکرز کا رد عمل ابھی آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. تو پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اس کو لمبا چلایا جائے کسی طرح سے کہ ایک پولیٹیکل پریشر رہے, لیکن جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی کوئی کال دیتے ہیں یعنی لمبا چلانے کے لیے کوئی بڑا اناؤنسمنٹ کوئی کر دی جاتی ہے احتجاج کی, تو اس کی آنرشپ کون لے گا, لوگ نکل آئیں گے تو ان کو سنبھالے گا کون, اور اگر کوئی 26 نومبر والی لوگ نکل آئیں گے. اڈیالہ تو یار وہ 1500 کا نفسیاتی حد عبور کی تھی انہوں نے, تو آپ کہہ رہے ہیں لوگ نکل آئیں گے. اچھا چلیں یہ بھی سوچتے ہیں یہ کہ لوگ نکل آئیں گے, یعنی پوری خیبر پختونخوا کی حکومت نے زور لگا کر 10,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے, 10,000 کیا 2,000 بندہ نہیں ہوا, 1500 کا میکسیمم نمبر انہوں نے اچیو کیا تھا ڈیلا کے باہر, تو لوگ نکل آئیں گے تو ہم قابو کس طرح کریں گے. جنرلی عبدالقادر صاحب ایک چیز یہ ہے, گمن صاحب آپ بھی کوئی اتنا نقطہ بیان کرنا چاہیں اس میں. سعدی صاحب جو آپ کا سوال ہے نا, جو حسن بات کر رہے ہیں علیمہ خانم صاحبہ جو آپ بھی بات کر رہے ہیں ان کا کردار پارٹی کے اندر, 3 سال 8 مہینے 9 مہینے جب پی ٹی آئی کی حکومت رہی, ہم نے دیکھا کہ اوتھ جو ٹیکنگ سیرمنی صاحب کا پرائم منسٹر کے لے کے آنورڈ جتنی دیر حکومت رہی, کسی کمیٹی کسی گورنمنٹ کوئی حکومتی عہدہ ان کے خاندان میں سے کسی بہن کو نہیں دیا گیا. باقی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, فریال صاحبہ ہیں, یا پاکستان مسلم لیگ نون دیکھ رہے ہیں, خاندان سارے کا سارا کسی نہ کسی جگہ پہ اوپر, تو پارٹی ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے. پہلی حکومت ملی ہے جی, وہ برکی صاحب جو ہے نا کے پی کی ہیلتھ دیکھتے تھے شروع سے. سن لو, میں بہنوں کی بات کر رہا ہوں یار, کیا ہو گیا ابھی آپ بول رہے ہیں, سن لے اگلے بندے کی بات. بہنوں کی بات کی انہوں نے, بیگم کی نہیں. سو ابھی جو ہے جو بیگم کا بھی کوئی کسی کے پاس عہدہ شدہ نہیں تھا, پنجاب کی حد پہ بھی کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اگر جی جی پلیز نہیں پلیز, میں کہنے کا یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آفیشیل عہدہ نہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, آپ نے دیکھا فریال طاہر صاحب کیا ہے, شی از ممبر آف دا سندھ اسمبلی. جی جی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب چیف منسٹر صاحبہ پنجاب کی, ظاہر ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہے, رشتہ دار. ہاں جی. سو ابھی جو آپ جو بات کر رہے ہیں میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. پارٹی کے اندر اس وقت جو مسئلہ ہے, جو ایشو ہے, وہ چونکہ قائد کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن نہیں ہے. He would never ever want کہ علیمہ خانم صاحبہ پارٹی کے جو بھی آرگنائزیشنل ایشوز ہیں, یا پارٹی کی سیاست ہے, یا پارٹی کے نے کیا کرنا ہے پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر, یہ علیمہ خانم صاحبہ کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں. اور یہ جو آئیڈیلی ناٹ آئیڈیلی, مطلب ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے پارٹی کا, اینڈ شی ہیز نو رائٹ ٹو کامنٹ, اچھا نو رائٹ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ دا پارٹی اسٹرکچر. جب وہ اس طرح کا کامنٹ کرتی ہیں تو پارٹی کے اندر جو ہے اس حوالے سے بات آتی ہے, رائے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ کا پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے قائد ہیں, جو بانی ہیں, جو کہ جیل کے اندر موجود ہیں, انہوں نے ہمیں واضح ہدایت دی ہوئی ہے کہ میرے خاندان کا کوئی شخص اس کا اس پارٹی کے ساتھ, پارٹی کی آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, اور کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. ایون دو کہ اٹس ایویڈنٹ کہ پارٹی از ناٹ ڈوئنگ وٹ دے آر سپوز ٹو ڈو, تو تب بھی اپنے بھائی کی صحت سے متعلق یہ ویسے کنسرن رہتے ہوئے ان کا رائٹ ہے. آپ کہتے ہیں ان کو نہیں, بھائی الاؤ نہیں کرتے. بھائی کی جو صحت کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے وہ بات کرتی ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے بینگ دا سسٹرز, لیکن پارٹی پالیٹکس کے حوالے سے ان کا کوئی رائٹ, بھلے پارٹی انفیکٹو ہو, وہ نہ ہو, اس سے آپ کچھ تعلق نہیں ہے نا اس حوالے سے. اچھا ٹھیک ہے. چوہدری صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہیں عبدالقادر سے پلیز. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی کہ انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف سے کہا ہے کہ یار وہ جو آپ کے سروسز ہسپتال کے باہر آتے تھے نا کروڑوں کے بندے, اس میں سے ہمیں 2 4 10 دے دو,
ہمارے بندے نہیں آ رہے. تو اب وہ کنسیڈر کر رہے ہیں آپ کے یار قائد کہ بھئی ان کو کوئی تھوڑے بہت اپنے ووٹر سپورٹر بھیج دیں تاکہ پی ٹی آئی جو یتیم ہو گئی ہے اس کی کوئی مدد ہو سکے. اب عبدالقادر صاحب یہ فرمائیں کہ آیا پی ٹی آئی کی جو موجودہ جس طرح کی بھی قیادت ہے انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی لایا عمل دینا ہے یا سکے تو مل مایا؟ سعید صاحب ابھی ساری لیڈرشپ بیٹھی اسی کے لیے ہی ہے، لیکن آگے کی جو سچویشن ان کو نظر آتی ہے اس میں کوئی لانگ ٹرم ایسی پلاننگ، کوئی ایسی اسٹریٹجی مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی ایسا اناؤنسمنٹ کر دیں کہ حکومت کے اوپر ایک دم سے پریشر بڑھ جائے. وہ ایلیمنٹ ابھی تک مسنگ ہے، لیکن ان کی مشاورت بہرحال جاری ہے. اور اس میں سب سے اہم ایلیمنٹ اس طرح وہ علیمہ خان صاحبہ کی ممکنہ گرفتاری کا بھی ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر بار بار تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں علیمہ خان کی اگر گرفتاری ہو جائے تو اس کے اوپر پھر کیا کرنا ہے پارٹی کے اوپر، پھر اس حوالے سے نہیں وہ گرفتاری تو ان کی کنوکشن ہوگی تو ہوگی نا، اس سے پہلے تو ان کو ڈیٹین تو نہیں کرے گا. جیسے عمران خان صاحب کو عدالت میں ٹرائل کے بعد سزا ہوئی ہے نا، اسی طرح علیمہ خانم کو بھی سزا ہوگی. آپ کے پیچھے جو دیوار ہے نا اس کے اوپر صاف لکھا ہوا میں پڑھ سکتا ہوں کہ علیمہ خانم 26 نومبر تھانہ صادقہ آباد کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سزا ہوں گی. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر فار یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد حاضر ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم، اور یہاں پر خبر ہمارے سامنے ہے جو کنڈمنیشن ایک سامنے آئی ہے کہ فوج اور شہداء کی جو تصدیق ہوئی مولانا فضل الرحمان کے بیان کے خلاف اب کراچی بار ایسوسی ایشن میدان میں ہے اور ان کی جانب سے کنڈمنیشن کی گئی ہے. لکھا گیا ہے کہ دا کراچی بار ایسوسی ایشن اسٹرانگلی کنڈیمز دا ڈسریسپیکٹفل اینڈ انسینسٹیو ریمارکس made by the JUIF chief Maulana Fazlur Rahman regarding the sacrifices of Pakistan's security personnel and shuhada. The sacrifices rendered by our brave armed forces and law enforcement personnel in the defense of the country are beyond any worldly consideration. Such remarks undermine the dignity of our martyrs and deeply hurt the sentiments of their bereaved families and the entire nation. The Karachi Bar Association pays the highest tribute to all shuhada who laid down their lives for the sovereignty, peace and security of Pakistan. We respectfully urge Maulana Fazlur Rahman to withdraw his remarks and acknowledge the invaluable sacrifices of our martyrs in the great national interest. تو اس پہ سائن ہیں عامر نواز وڑائچ صاحب کے جو کہ صدر ہیں کراچی بار ایسوسی ایشن اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے ذرا بات کریں گے. جی عامر نواز وڑائچ صاحب، بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ظاہر ہے کہ جو بیان سامنے آیا تھا تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی حلقوں کی جانب سے بھی اور اوور آل بھی کافی تنقید ہو رہی ہے. آپ کے جذبات کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کو لائن پہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی بار اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہے گی، کیا جذبات رکھتی ہے؟ دیکھیں میں جو بیسیکلی جو ہماری یہ کنڈیمنیشن ہے پرٹیکولرلی ان ورڈز پہ ہے جو انہوں نے شہداء کے لیے کیے. عام روٹین میں بھی اگر کوئی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی تذلیل نہیں کی جاتی ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی مولانا صاحب کی، یہ خالی وہ جو شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جان دی ان کی جانی نذرانے کی تذلیل نہ تھی، نہ صرف بلکہ ان کی فیملی کے جذبات کو بھی مجروح کیا گیا ہے. اور میں سارے پروسیس کی اس ساری اسٹیٹمنٹ کی پرزور مذمت کرتا ہوں. میں مولانا صاحب سے یہی کہوں گا کہ مولانا صاحب بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل کریں، پالیسیز کو کریٹیسائز کریں، آپ کو جو ایشوز ہیں اس پہ بات کریں، لیکن آپ اس طریقے سے شہداء کی تذلیل مت کریں. اس سے جتنے بھی ہر شخص جو پاکستان سے محبت کرتا ہوگا یا جو ایک ہیومنٹی رکھتا ہوگا، جو انسانیت اپنے اندر رکھتا ہوگا، اس کو ضرور اس ساری چیزوں سے تکلیف ہوگی کہ جس طریقے سے شہداء کی تذلیل کی گئی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ان کو اپنی اسٹیٹمنٹ کو واپس لینا چاہیے اور ان کو معذرت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میں یقین کریں کہ 27-28 سال سے شہر کے اندر موجود ہے، سمجھ سے بالاتر ہے کہ مولانا صاحب کے اوپر کیا بنی کہ وہ اس طرح کا انہوں نے بیان داغ دیے. کرٹیسائز کریں پالیسی کے اوپر، کرٹیسائز کریں، مطلب یہ بیان دینا کہ جی آپ کو ہم تنہا اس لیے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، پھر بہت سارے اس کے اوپر آرگومنٹ. ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے ریسپیکٹفلی ابھی کہا ہے کہ وہ وڈرا کریں،
جو وڈرا کریں اگر مولانا صاحب نے جو اسٹیٹمنٹس دیے ہیں لیکن اگر وہ نہیں کرتے لیٹس ایزیوم تو آپ کا تعلق تو لیگل فریٹرنیٹی سے ہے, آپ کی جانب سے کنڈمنیشن بھی سامنے آئی ہے, تو آگے کیا سوچ رکھتے ہیں آپ اس متعلق؟ دیکھیں اس سے متعلق کوئی بھی جو اس ٹائم پہ گورنمنٹ کی پرائم ڈیوٹی خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کی اور دیگر جو کنسرن وزیر سی ایم صاحب ہیں ان کی ذمہ داری ہے, ڈیفنس منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں آگے بڑھیں اور ان کے خلاف جو بھی لیگل کارروائی ہوتی ہے وہ کریں. لیکن میں لیگل پہ اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ نفرتیں بڑھے نہیں. انہوں نے غلط حرکت کی ہے, ان کو آنا چاہیے فرنٹ پہ اور ایکسکیوز کرنا چاہیے, معذرت کرنی چاہیے اور جو ان کا پولیٹیکل جو بھی ایشو ہے وہ اس کی اس حد تک کرے. مولانا بڑے سیدھے سیاستدان ہے لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, تو بڑائی صاحب کی یہ بات درست ہے کہ اپنے الفاظ واپس لے لیں جی. دیکھیں یہ جو الفاظ واپس لیں معاملہ ختم ہو جائے گا. میں کامران مرتضیٰ صاحب کو سنا تھا, وہ بڑی عجیب سی باتیں کر رہے تھے. آلرائٹ چوہدری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں سر اس میں؟ نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ شہداء کی بے حرمتی کریں. ان کے لواحقین جو ہے وہ ان کے جذبات بھی دیکھیں اور پورے پاکستان کے جذبات ہیں, جو پاکستان کے لیے کھڑا ہے, جو قربانی دے رہا ہے سر آنکھوں پر. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اجتناب کرنا چاہیے اور اگر مناسب سمجھے, بڑا پن ہے اگر وہ اپنے الفاظ واپس لیں. بہت شکریہ آپ کا بڑائی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اب اگلی سٹوری جو ہے کہ جی آزاد جموں کشمیر کی صورتحال, وہاں پر اب آپ دیکھیں کہ قانون ساز اسمبلی کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 27 جولائی کو, اور اب اس میں جناب باقی ہیں کوئی 11 دن, اور ایسے میں اب سڑکوں پر ہنگامہ آرائی یا پرتشدد کارروائیوں کا بظاہر تو کوئی جواز نہیں رہتا, اور جمہوری عمل ہی واحد آئینی اور قانونی رستہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جتھوں کی سیاست وہاں پر ہو رہی ہے, جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایک پولیس اہلکار کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور ظاہر ہے کہ وہ اسلام آباد سے اس کا تعلق تھا, تو احتشام مسیح اس کا نام تھا, اور راولہ کوٹ کے علاقے افسر مارکیٹ گوئی نالہ میں اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسلام آباد پولیس سے اس جوان کا تعلق تھا, اور گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا تھا کہ رینجرز اور پولیس کے 2 اہلکاروں کی شہادت کی خبر آئی تھی. تو خاور گمن صاحب, یہ معاملات جو ہیں یہ کہاں جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ظاہر ہے بلاول صاحب بھی وہاں پر پہنچے تھے, لیکن ان کے سٹیٹمنٹس ہیں مطلب ڈیو ٹو الیکشنز وہ ڈیفرنٹ ہیں, اور اب ایک جانب ہم چاہ رہے ہیں کہ ریاست چاہ رہی ہے کہ کارروائی ہو جتھوں کے خلاف, یعنی کہ جو ذمہ دار ہیں انسانی جانوں کے ضیاع میں, جو سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک وی نیڈ ٹو بی آن ون پیج آن دس ایشو؟ ایک تو وہ جو ہے بلاول صاحب جب جتنی باتیں انہوں نے اردو میں کی وہ تو ہمیں کافی سمجھ آئی, پھر اس کے بعد انگریزی میں شفٹ ہو گئے. ہاں جی, اور ان کے ایڈوائزر ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ ظاہر ہے کشمیر کے اندر, پورے پاکستان کے اندر زیادہ لوگ اردو سمجھتے ہیں, تو وہ بات کریں ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کی. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ یور فالٹ, جو بھی اگر کسی نے وائلنس کیا ہے, کرائم ہوا, جو کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں افسوسناک ہیں, تو ہم ہر روز یہی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کسی کو آئین اور قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. کوئی دنیا کی کمزور سے کمزور ریاست بھی ہو یہ اجازت نہیں دے سکتی. جج صاحب, یہ جو جتھے نکل آئے ہیں, کل بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو, پولیس اہلکاروں کو. آج بھی جس پولیس اہلکار کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, احتشام مسیح کو, راولہ کوٹ کے علاقے میں اس سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, مارا پیٹا گیا. تو اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا بھائی. کون کہتا کہ یہاں ملک میں وائلنس ہو, مارا ماری ہو, لوگوں کو مارا جائے, اہلکاروں کو شہید کیا جائے؟ نو بڈی ڈیئر یعنی سپورٹ دس کائنڈ آف ایکٹیویٹی. ریاست جو ہے وہ اپنے شہداء کو اس طرح فراموش نہیں کرتی ہوتی. جو ابھی کل رینجر کا اہلکار شہید ہوا تھا, اس سے پہلے بھی سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو کیا ان کا خون نہیں تھا؟ کیا ان کا خون ریاست آزاد جموں کشمیر یا ریاست پاکستان کے اوپر قرض نہیں ہے؟ کیا ان کے قاتلوں کو اس طرح چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو معافی دی جا سکتی ہے؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ یعنی رستے کھول کر خود اپنے گھروں کو جانا چاہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ان کو قانون کا سامنا پھر بھی کرنا پڑے گا, پہلی بات. اور اگر وہ رستے نہیں چھوڑتے, خالی نہیں کرتے اور وہ اپنی احتجاج کی تحریک جاری رکھیں گے, تو ریاست کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے فی الحال اتفاق کے ساتھ ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.